वाला आलिका व सहाबिक या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मोहतरम नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सब शामिल हैं बाबरकत दिन यौम विलादत बाबाए कौम बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह के कायद आज़म डे तकबीर टीवी स्पेशल। मैं आपका मेज़बान रज़ा सुल्तानी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जबकि आज के मेरे मेहमानान गिरामी जो कायद आज़म डे की बरकतें मुबारकें और आपका ज़िक्र खैर आपसे शेयर करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं चेयरमैन कायद आज़म ट्रस्ट यूके मुमताज़ कम्युनिटी रहनुमा मोहतरम मुकाम राजा मोहम्मद इश्तियाक साहब। बहुत शुक्रिया हमारे साथ तशरीफ़, बहुत मेहरबानी। और इनके साथ ही मुमताज़ कानूनदान जनरल सेक्रेटरी कायद आज़म ट्रस्ट बरतानिया मोहतरम मकाम जनाब मोहम्मद उमर बिन यामीन जो सॉलिसिटर हैं। बहुत शुक्रिया। आज के जो हमारे मेहमानान ख़ुसूसी हैं उसमें ख़ास तौर पर ऑनलाइन हमें ज्वाइन करेंगे मुमताज़ स्कॉलर हैं रिसर्च फॉलो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और कायद आज़म यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के प्रोफेसर डॉक्टर जवेद इकबाल, और इनके साथ ही हमारा ख़ुसूसी तौर पर ख़ुसूसी पैगाम के लिए हमारे चीफ़ गेस्ट हैं पाकिस्तान कौंसलेट के जनाब कौंसल जनरल मोहतरम मकाम सरदार अदनान रशीद साहब। और अलावाज़ी अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने दो बच्चों मोहम्मद अहमद अली नौशाही और ग़ुलाम फ़ातिमा ज़हरा को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में नज़म की सूरत में नज़राना अक़ीदत के लिए भी इनवाइट किया हुआ है। तो हमारे साथ रहिए। तो नाज़रीन इकराम, जैसा कि सबसे पहले तो जब हम बाबाए कौम बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे गौर करते हैं कि आपके वालिदैन ने आपका नामे नामी इसमें ग्रामी हजूर ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम पर रखा, और फिर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिनको शेर खुदा का लक़ब दिया हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के नाम पर आपका नाम था। और फिर इन दोनों हस्तियों का ख़ुसूसी फैज़ान इनको इस तरीके से हासिल होता है कि सबसे पहले कराची में जो आपकी पैदाइश 25 दिसंबर आज ही का दिन 1876 ईस्वी में हुई, तो इब्तदाई तालीम भी आपने उस मदरसे में उस स्कूल में हासिल की जिसका नाम था मदरसतुल इस्लाम, जहां आपके वालिद माजिद टीचर थे। और फिर आपका नस्बी तल्लक ख़ानदानी तल्लक भी उस अजीम रूहानी दीनी हस्ती से होता है जिनको ज़माना मुजद्दद अल-फसानी शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानता है, कि जिन्होंने सबसे पहले दो कौमी नज़रिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वालों की एक अलग हसीयत है, इनका कल्चर अलग है और इनके जितने मामलात हैं वो अलग हैं, और ये एक अल्लाह को मानने वाले हैं और नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने वाले हैं। और फिर यही बानी पाकिस्तान बाबाए कौम जब आला तालीम के लिए
برطانیہ میں تشریف لاتے ہیں تو جب مختلف تعلیمی اداروں کے انتخاب کا مسئلہ آتا ہے تو لنکن ان تعلیمی ادارہ کہ جو قانون کی تعلیم کے لیے سب سے اہم ادارہ تھا، اس میں اس کے گیٹ پر آپ ایک بورڈ دیکھتے ہیں کہ جس میں دنیا کے ممتاز قانون دانوں کا نام ہے۔ سب سے اوپر نبی آخر الزماں اور دنیا کے سب سے بڑے قانون دان کی حیثیت سے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتمع صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لکھا ہوا ہے۔ تو پھر آپ وہاں داخلہ لیتے ہیں اور وہیں سے بیرسٹر بنتے ہیں، اور پھر آگے جو زندگی کے مراحل آتے ہیں کہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد بر صغیر پاک و ہند آتے ہیں۔ سب سے پہلے وہاں ساری کمیونٹی کو جمع کر کے آزادی کی تحریک شروع کرتے ہیں، آل انڈیا کانگریس میں شامل ہوتے ہیں، لیکن پھر دل برداشتہ ہو کر مسلم لیگ کی بنیاد رکھتے اور اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اور پھر وہی ملک وطن عزیز پاکستان کہ جس کا نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور پاکستان کا مقصد کیا، محمد رسول اللہ، وہ ملک پاکستان ہمیں عظیم جد و جہد کے بعد لے کر دیتے ہیں بغیر خون بہائے۔ تو یہ عظیم ہستی ہمارے جتنے مہمان گرامی ہیں اپنے اپنے وقت میں آج حضرت بابا قوم بانی پاکستان محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو خراج عقید پیش کریں گے۔ سب سے پہلے آج کے ہمارے جو مہمان ہیں جو خود قانون دان ہیں، سولیسیٹر ہیں اور جنرل سیکرٹری ہیں قائد اعظم ٹرسٹ رحمۃ اللہ علیہ یو کے کے، تو جناب محمد عمر صاحب، آپ سے میں عرض کرتا ہوں کہ موجودہ دور میں کہ جیسا کہ پاکستان کے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں، اس حوالے سے پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے تعلیمات قائد اعظم محمد علی جناح کیا اہمیت رکھتی ہیں، اور بالخصوص ہم یورپ اور برطانیہ میں رہنے والے بانی پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر عمل کر کے پاکستان کا نام روشن کیسے کر سکتے ہیں؟ بہت شکریہ قاری صاحب، میں مشکور ہوں تقوی ٹی وی کا آپ کا کہ آپ نے اعظم ٹرسٹ کو اور ہمیں یہاں دعوت دی کہ ہم بانی پاکستان کی سالگرہ آپ کے ساتھ سیلیبریٹ کر سکیں، اور بہت خوبصورت سوال آپ نے پوچھا۔ میں اس پہ ضرور اپنے دوستوں کی کچھ گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمارے پلیٹ فارم سے تقوی ٹی وی سے اور اعظم ٹرسٹ کے پلیٹ فارم سے ہم تمام اہل وطن کو، پاکستان کو اور اوورسیز پاکستانیوں کو قائد اعظم کا یوم پیدائش جو ہے اس کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے قائد اعظم ٹرسٹ ہمیشہ کرتا رہا ہے، آج کے دن بھی ہم یہ چاہیں گے کہ ہم کچھ ایسی باتیں کریں کہ پاکستان کی ترقی کے لیے ہمارا رول جو ہے وہ کچھ نہ کچھ بڑھتا جائے۔ آپ نے جیسے فرمایا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی جو تعلیمات ہیں اس کے نتیجے میں یا اس کو یوز کرتے ہوئے کیسے ہم پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں، ترقی کی طرف بڑھ سکتے ہیں، تو موجودہ حالات کے اندر میں ایک بہت اہم مدعا جو ہے یہاں پہ اٹھانا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح نے اور ہمارے جتنے بھی وہاں پہ رہنما تھے انہوں نے اندھک محنت سے بنایا۔ اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو سنبھالیں اور اس کی مزید ترقی میں کام کرتے جائیں۔ ایک جو مدعا جو بہت خاص ہے جس کے اوپر ہم خاص طور پہ بات کرنا چاہیں گے آج، وہ یہ ہے کہ ہماری انوائرمنٹ جو ہے اس کے اوپر ہمیں کام کرنا چاہیے۔ ملک ہمیں مل گیا، اس کے اندر آبی ذخائر بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، اس کے اندر ہمارے نیچرل ریسورسز بھی ہیں، سارا کچھ ہے، مگر ہم نے اس کو آلودہ کر دیا ہے۔ تو اس پوائنٹ آف ویو سے آج قائد اعظم ٹرسٹ کے حوالے سے اور قائد اعظم کی اس خوبصورت یوم پیدائش کے حوالے سے میں بطور اوورسیز پاکستانی اور جنرل سیکرٹری قائد اعظم ٹرسٹ اور ٹرسٹ کے بہاف پہ یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے ملک کو، اپنے شہر کو، اپنے آپ کو صاف رکھیں۔ خاص طور پہ میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کراچی کی جانب، جو قائد اعظم کا شہر ہے، آپ وہاں پہ آرام فرما ہیں اور وہیں پہ پاکستان کی بنیاد رکھی گئی، پاکستان کے بہت سارے جو بڑے کام ہیں وہاں پہ ہوئے اور پاکستان کا دار و خلافہ بنا وہ، اور پاکستان کو فیڈ کرتا رہا، اور اب بھی جو ٹریڈ کراچی میں ہوتی ہے وہ کہیں اور نہیں ہوتی، سب سے بڑھ کے سلسلہ کار ہے، اور ہماری پورٹ جو ہے دنیا میں ممتاز حیثیت رکھتی ہے، مگر اس کی انوائرمنٹ ہم نے بہت زیادہ خراب کر دی ہے۔ ایک ایشو جو تھا وہ کچرے کا وہاں پہ موجود تھا،
حکومتیں آتی رہتی ہیں، حکومتیں جاتی رہتی ہیں، عوام الناس جو ہے اس کو اپنی ذمہ داری اٹھانی چاہیے اور صفائی کی طرف بڑھنا چاہیے۔ ساتھ ساتھ لاہور کی جو انوائرمنٹ ہے وہ کمپلیٹلی تباہ ہو چکی ہے، اس کے اوپر بھی کام کرنا چاہیے۔ تو قائد اعظم کا جو ایک پرنسپل تھا جس کے اندر یونٹی کا درس تھا، اس وقت صرف یونٹی جو ہے وہ بارڈر کو سیکیور کرنے کے لیے نہیں ہوتی، یونٹی صرف مسائل سے لڑنے کے لیے یا حکومتیں بنانے کے لیے نہیں ہوتی، یونٹی اپنے ملک کو صاف رکھنے کے لیے بھی ہوتی ہے۔ تو اتفاق کریں، اتحاد کریں، اور ایک ڈسپلن کے تحت اپنے ملک کو صاف کرنے کی طرف جو ہے وہ ہمیں بڑھنا چاہیے۔ ہم اس انوائرمنٹ میں رہتے ہیں، پوری دنیا کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ انوائرمنٹ خراب ہو چکی ہے بہت زیادہ، اور تمام بڑے ممالک جو ہیں وہ اس پہ کام کر رہے ہیں۔ اگر آج ہمیں پاکستان کو ترقی یافتہ بنانا ہے، ترقی کی طرف لے کے چلنا ہے، تو ہمیں اپنے دوسرے مسائل پیچھے رکھ کے پانی جو ہماری غذا ہے اور ہماری انوائرمنٹ، اس پہ ہمیں بہترین کام کرنا پڑے گا۔ باقی سلسلہ کار یہ ہے کہ ہمارا سلسلہ کار جو ہے اس کے اوپر ہمیں کافی زیادہ جو محنت ہے ہماری وہ ہم کرتے رہے ہیں۔ ہم نے یہاں پہ پاکستان کے جو اوورسیز نئے بچے ہیں ان کو بھی ہم نے یہ درس دیا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح فادر آف دا نیشن ہیں، وہ آپ کے لیے ایک ملک بنا کے گئے ہیں۔ اب آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ پڑھیں لکھیں اور اچھے شہری بن کر دنیا میں جہاں پہ بھی موجود ہیں اپنے ملک کا نام روشن کریں۔ تو یہ ہماری گزارشات ہیں کچھ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاس بانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب بقا کے کاشگر، تو وہ پیغام سولیسیٹر محمد عمر بنیامین دے رہے تھے قائد اعظم ٹرسٹ یو کے جنرل سیکرٹری کے حوالے سے۔ آج قائد اعظم ڈے کے موقع پر، ولادت حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے موقع پر، تو میں چلتا ہوں اب قائد اعظم ٹرسٹ یو کے جو بانی چیئرمین ہیں، ممتاز کمیونٹی رہنما بھی ہیں، اور دینی اداروں سے، پھر مشائخ اعظام سے، علماء کرام سے، پھر پاکستان سے آنے والے جو مختلف ہمارے پاکستان کے رہنما ہیں، ان کا کسی بھی شعبے سے تعلق ہو، ان کے میزبان بھی ہیں۔ 1986 سے تو ہمارا جو مرکز حضرت سلطان بو ٹرسٹ 17 امبرسلے روڈ، جو حضرت سلطان العارفین کا فیضان ہے، جس کے تحت یہ تکبیر ٹی وی بھی آپ تک پہنچ رہا ہے، اور پھر ہمارا مرکز سلطان بو ٹرسٹ جس کے 25 ادارے ہیں پورے ملک میں تعلیم قرآن عام کرنے کے لیے، اسلامک ہیلپ افریقہ میں، بالخصوص تنزانیہ میں چیئرمین حضرت سلطان بو ٹرسٹ پیر سلطان نیاز الحسن سروری قادری کی سرپرستی میں 350 مساجد بنا چکی ہے، کمیونٹی سینٹر بنا چکی ہے، ہزاروں لوگوں کو ماہ رمضان میں اور عید الاضحیٰ کے موقع پر وہاں فوڈ مہیا کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں بے شمار ادارے کام کر رہے ہیں، مسجد حسین اور دیگر۔ تو الحمدللہ راجہ صاحب یہ حضرت سلطان بو ٹرسٹ اور اس سیٹ اپ کے بنیادی بانیان ماشاءاللہ معاونین میں شامل ہیں۔ تو راجہ صاحب، حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جہاں وہ ایک عظیم انسان، کامل مسلمان، رہبر تھے، لیکن انہوں نے سب کو ساتھ ملایا تھا، جیسا کہ جناب عمر صاحب نے میسج دیا۔ خاص طور پر اگر آپ دیکھیں، جیسے آپ کا مشائخ سے بڑا تعلق ہے، دینی اداروں سے بڑا تعلق ہے، تو اس وقت دیکھیں، ایک تو آپ کا نسبی تعلق مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی نسل سے آپ ہیں، اور دوسرا تحریک پاکستان میں بڑے بڑے مشائخ، پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ 1 لاکھ مریدوں کے ساتھ آپ کے ساتھ تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ یہ سوٹڈ بوٹڈ ہیں، کلین شیپ ہے، انہوں نے کہا یہ ہمارا وکیل ہے، مصطفیٰ کا سپاہی ہے۔ پھر خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے خواب دیکھا انہوں نے کہ میدان عرفات ہے، اور وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام ہیں اور نیک ہستیاں ہیں، وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس سبز رنگ کا جھنڈا ہے، وہ جھنڈا رسول پاک نے فرمایا محمد علی کو دے دو۔ اور پھر بانکی شریف وہی، انہوں نے بھی آپ کو گولڈ کا ایوارڈ دیا اور آپ کو دعائیں دی، تو آپ نے فرمایا بس پاکستان بن گیا، ان کی دعا مل گئی۔ اور بے شمار یعنی کہ علماء مشائخ ہیں
بنارس میں سنی کانفرنس ہوئی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ ہم قائد اعظم کے ہمیشہ ساتھ ہیں. تو ماشاءاللہ چونکہ آپ کا تعلق اس حوالے سے میں نے اس تناظر میں بات کی کہ آپ بھی ماشاءاللہ ہر دینی مجلس میں آپ شامل ہوتے ہیں، ہر مسجد مشائخ اعظام کی خدمت میں. تو آپ جو قائد اعظم ٹرسٹ یو کے ذریعے قائد اعظم کی جو ویژن ہے اس کو کیسے آگے پہنچا رہے ہیں اور کیا آپ پیغام دیں گے ہمارے ناظرین کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں رمضان رضا صاحب اور ہمارے چیئرمین پی ٹی وی پیر فیاض الحسن قادری صاحب، پیر نیاز الحسن قادری صاحب تکبیر ٹی وی کے کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ جو سیٹ اپ کیا. آج ہم اپنے گھر بیٹھ کر اپنے ملک، اپنے قائد اور اپنی عوام کی بھلائی کے لیے یہاں بیٹھ کر سوچ رہے ہیں، فکر مند ہیں اور ان کو دعا دے رہے ہیں. قائد اعظم ٹرسٹ 1988 میں جب شیر یار خان صاحب یہاں ہائی کمیشن تھے اس وقت ہم نے سیٹ اپ کیا تھا. اس دن سے لے کر آج چل رہا ہے. قائد اعظم ٹرسٹ کا بیسک مقصد یہ ہے پاکستان کے اندر بھی اور یہاں بھی تعلیم سب کے لیے، سب کو پڑھاؤ مفت، ایجوکیشن فار ایچ ون ٹیچ ون فری. ہم تعلیم اور صحت کے اندر کام کریں. قائد اعظم ٹرسٹ تمام علامہ صاحب ان اداروں کے ساتھ مل کر قائد کا نام، پاکستان کا نام روشن کر رہا ہے. وہ کیسے؟ ایسے ہم کہتے ہیں پاکستان کی قدر پاکستان سے باہر آتی ہے. پاکستان ہماری آن شان، پاکستان ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان از مائی مدر لینڈ، برطانیہ از مائی ہوم لینڈ. پاکستان نے ہمیں پیدا کیا، برطانیہ نے ہماری پرورش کی. ڈونٹ فرگیٹ دیٹ. جتنا ہم اس ملک سے پیار کرتے ہیں قائد کے، اتنا ہی برطانیہ سے پیار کرتے ہیں کہ برطانیہ میں مسلمانہ اور پاکستانیوں کو بہت ہوتے ہیں. قائد کے فرمان پر نہ عمل کرنا، ان کی جو تعلیم سی اس کو آگے لے کر نہ چلنا. آج ملک کے پاکستان کے اندر دیکھ لیں کیا حالات ہیں. ہم اگر قائد کے فرمان پر، قائد کی تعلیم پر عمل کریں تو پاکستان جیسا ملک دنیا میں نہیں ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں لوگوں کو کہ پاکستان ہی سپر طاقت ہے. لوگ مذاق سمجھتے ہیں، نہیں. میں دنیا میں دو سپر طاقت، دونوں سپر طاقت کو شکست دی ہے تو پاکستان نے دی ہے. پاکستان آج بھی سپر طاقت ہے، کل بھی سپر طاقت ہوگی انشاءاللہ العزیز، ریگارڈلیس کسی کی حکومت ہو. پاکستان بنا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پاکستان میں سیاسی پارٹیوں کے لیڈر آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، پاکستان کو کچھ نہیں ہوگا. پاکستان رائز ہو رہا ہے، پاکستان پر ازمائشیں آ رہی ہے بہت ساری، پر پاکستان کو انشاءاللہ عزیز دنیا کی کوئی طاقت کچھ نہیں کر سکے گی. میں نے پاکستان پر جاتا ہوں، آپ نے جب یہ علماء کرام کا، مشائخ کے مزار کا نام، مانکی شریف ایک جگہ ہے نوشہرہ کے اندر، پہاڑوں کے اندر ان کا دربار. وہاں پر کوئی، میرے خیال سے برطانیہ میں کوئی ایسے لوگ نہیں، کیونکہ وہ قائد کے ساتھ تھے. میں اس دربار پر جا کر میں نے سلام کیا. علی پور سائدہ پیر منور حسین شاہ صاحب کے، یہاں کے جو بزرگوں کی دربار ہے، پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہاں پر جا کر میں نے سلام کیا. قائد کے مزار کراچی میں ہم گئے، وہاں پر ہم نے جا کر سلام کیا. اور وہاں اسپیشل بلوچستان پہ جی قائد اعظم کی ریزیڈنسی پر، وہاں پر ہم گئے ہیں اپنے دوستوں کو لے کر. وہاں دیکھا قائد کہاں رہے، قائد کیا چھوڑ گئے، قائد نے ہمارے لیے میسج کیا چھوڑا، قائد کی تعلیم پر کیا لوگ ہم عمل کر رہے یا نہیں. اب پچھلے دنوں میں میرے بچے یہاں پہ، میں نے اسپیشل آپ صاحب کراچی میں نے ان کو بھیجا کہ قائد کے مزار پر جائیں، قائد کے مزار پر حاضری دیں. بھائی آپ کو پتہ لگے واٹ از پاکستان، پاکستان کس نے بنایا، کتنی قربانیاں دے کر بنایا. پاکستان اب کس رستے میں آگے جا رہا ہے. پاکستان کے اندر اس وقت جدوجہد یہ ہے کہ مال بناؤ، پاکستان کو لوٹو. پاکستانی قوم کی کسی کو نہیں ہے، پاکستان کو لوٹنے والے بہت زیادہ ہیں. پر وہ میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی عوام کے وہ جو لوگ وہاں بیٹھے سیاستدان حکومت میں یا لوٹ رہے، ہم یورپ اور برطانیہ میں بسنے والے پاکستانی ان خزانوں کو پڑھیں گے زیر مبادلہ سے. پاکستان کو کچھ نہیں ہوگا. پاکستان دنیا کی سپر طاقت ہے، پاکستان ایٹمی طاقت ہے. یہ آپ دیکھ لیں، یہ میرے صاحبزادے، میرے بیٹے، میرے بھتیجے قائد کے مزار پر کراچی کے اندر وہاں سلامی پیش کرنے کے لیے گئے اسپیشل. آپ لوگ یہاں کے برطانیہ اور یورپ میں بستے ہیں، آپ ہی اپنے بچوں کو لے کر جائیں، قائد کے مزار پر لیں. دوسرے ہمارے جو قومی لیڈر ہیں، علامہ اقبال کے مزار پر لے کر جا کر دیکھیں، وہاں پر ان بچوں کو بتائیں. آپ یہاں سے بیٹھ کر کہتے ہیں کہ آئی ڈونٹ لائک پاکستان. پاکستان آپ کو لائک کرنا ہوگا. علامہ رضا صاحب یہ سنیں بات، یہ جو بھی نیشنلٹی کا جو نیا قانون بن رہا ہے، یہ کس لیے بن رہا ہے؟ یہ جو بچے ہمارے یہاں ٹربل کریں گے،
یہ ٹریول کریں گے، میں زیادہ نہیں ڈیٹیل میں، یہ پاکستان میں ڈیپورٹ ہوں گے، یہ ان والدین کی جو جائیداد ہے، والدین نے جو ان کے مکان کوٹھیاں بنائے، ان کا بینیفٹ یہ بچے لیں گے، یہ بچے اس وقت ان کو یاد آئے گا پاکستان کا۔ تو پاکستان دوستو میری آن، میری شان، میرے ایمان کا حصہ ہے۔ پاکستان، دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرو۔ پاکستان میں کس چیز کی کمی نہیں ہے، پاکستان آگے بڑھا ہے۔ آپ نجی آپ دیکھیں یہ سوسائٹیاں بنی ہیں، وہاں پر ایک سوسائٹی بنی ہے جو ایمان سے، یہاں لندن اور برمنگھم میں ایسی رہائش گاہ نہیں ہے جو وہاں فیسلٹی ہے۔ آپ سب دنیا کی چیز پاکستان سے ملتی ہے، تو ہم خود پاکستان کو خطرہ یہ پاکستانیوں سلوت پاکستانیوں سے ہے، دنیا میں کوئی طاقت پاکستان کی طرف آنکھ نہیں اٹھا دے۔ آپ دیکھ لو خطہ پورا پاکستان کی طرف متوجہ، روس، چائنا، ترکی، ایران، تمام لوگ یہ جو نہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی نے لیڈ کرے اور پاکستان نے آگے لے چلے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پاک اللہ، پاک احمد اور پاک قرآن، پھر رہنے کے لیے کیوں نہ ہو وطن پاکستان، اور وہی پاکستان کی جو ماشاءاللہ وہاں جو بہاریں ہیں اور وہاں جو آزادی کا سانس ہم لے رہے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں محترم مقام راجہ محمد اشتیاق صاحب بڑے ہی اپنا خاص جو ان کا انداز ہے ایمان فروز والہانہ پرجوش، اس سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ ابھی ہمارے ساتھ ایک اور ممتاز ہمارے مہمان خصوصی ہیں، بڑی علمی شخصیت ہیں، پروفیسر ہیں قائد اعظم یونیورسٹی پاکستان کے، اور یہاں کیمبرج ماشاءاللہ یونیورسٹی سے بھی ماشاءاللہ آپ تشریف لائے ہوئے ہیں ریسرچ اسکالر کے طور پر۔ تو آئیے ان کی خدمت میں چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی۔ السلام علیکم جناب پروفیسر صاحب جاوید اقبال صاحب، پروفیسر جاوید اقبال صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم جناب پروفیسر صاحب، آواز، السلام علیکم۔ آپ پروفیسر اپنا مائک ذرا، آپ کا مائک میوٹ ہے، اس کو ذرا میوٹ سے ہٹائیں پھر آواز آئے گی ہمیں۔ آپ کا مائک میوٹ ہے پروفیسر صاحب، آپ مائک اپنا جو ہے نا میوٹ سے ہٹائیں تو پھر ہمیں رابطہ ہمارے ساتھ ہوگا جی۔ تو جب تک ان سے ہمارے ٹرانسمیشن ساتھی کر رہے ہیں رابطہ، اس وقت تک ہمارے آج کے ایک اور مہمان خصوصی ہمارے حال ہی میں جو برمنگھم کونسلیٹ میں تعینات ہوئے ہیں حکومت پاکستان کی طرف سے، محترم مقام کونسل جنرل پاکستان کونسل اینڈ برمنگھم جناب سردار عدنان رشید صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم زاہد خٹ جناب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی۔ جی السلام علیکم جی سر، آپ ایسا کریں ذرا سردار عدنان رشید صاحب سے رابطہ کر لیں تاکہ ان کا میسج ہم لے لیں، ٹرانسمیشن والے ساتھی جو آپ کے پاس نمبر ہے۔ تو ناظرین کرام، جیسا کہ یا بچوں کو لے لیں، بچے اگر اویلیبل ہیں ان کی نظم ہم سن لیں، اگر کوئی باقی ٹیکنیکل معاملات ہیں تو۔ ناظرین میں عرض کر رہا تھا جیسا کہ ابھی آپ نے ہمارے دونوں مہمانان گرامی جو ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، تو ان سے بڑے ہی انہوں نے خوبصورت پیغامات آج قائد اعظم ڈے، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی یوم ولادت کے موقع پر ہمیں عطا کیے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ بانی پاکستان، بابا قوم رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کو ریاست مدینہ کو آئیڈیل بنا کر، اس کو ماڈل بنا کر، اور جو فلاحی نظام وہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے قائم کیا، اسی کی روشنی میں اور اسی
ریاست میں جو انسانوں کے حقوق تھے اور جو دنیا کے مخلوق خدا کو خوشحال زندگی میسر تھی، وہی نظام مصطفیٰ اور نظام اسلام حضرت بابا قوم بانی پاکستان رحمۃ اللہ علیہ پاکستان میں یہ نافذ فرمانا چاہتے تھے۔ اور آپ کی جو مختلف تقاریر ہیں اور جو آپ کی اگر دیکھیں کہ جو مختلف شعبوں سے اس وقت ایک طرف جو رولر تھے برٹش امپائر، ان سے جو آپ کی بات چیت کی اگر آپ خلاصہ کریں، اور اس وقت جو بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو آپ نے اکٹھا کیا، ہر طبقہ فکر کے لوگوں کو، یعنی کہ ایک قوم، ملی یکجہتی اور مذہبی یکجہتی، یعنی کہ ساری یہ چیزیں آپ نے جمع فرمائیں اور بغیر خون بہائے، یعنی کہ اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیاد پر جو آپ نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اسلام مکمل ضابطہ حیات ہیں، اور پھر اسلامی تعلیمات کو جو آپ نے جو نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے سامنے عملی طور پر قرآن کی تعلیمات کو پیش کیا، تو حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ تحریک جو شروع کی، تو الحمدللہ بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے اس پر لبیک کہا۔ بے شمار آپ کے واقعات ہیں اس حوالے سے، تو انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے مہمانان گرامی سے ہمارا رابطہ ہو جائے۔ اگر آن لائن رابطہ نہیں ہوتا تو جناب ڈاکٹر جوید اقبال پروفیسر صاحب سے آپ ٹیلی فونک لنک کر لیں تاکہ لوگوں تک ان کا پیغام ان ٹائم پہنچ جائے۔ ان کا نمبر آپ کے پاس ہے، تو وہ یا بچوں کو لے لیں تاکہ ان کی حاضری ہو جائے۔ تو اس وقت تک میں پھر چلتا ہوں جناب محمد عمر سولیسیٹر صاحب کے پاس کہ آپ اسی حوالے سے کچھ اور بھی ہمارے ناظرین تک پیغام دینا چاہیں جب تک ہمارے مہمان آتے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی جو سٹرگل ہے وہ ایک نمونہ ہے ہمارے لیے کہ کس طریقے سے ایک لا ابائڈنگ سٹیزن جو ہے وہ تمام قوانین کا خیال رکھتے ہوئے ایک ملک کی تشکیل جو ہے اس کو کارآمد کرتا ہے۔ آپ نے کسی قسم کا کوئی قانون جو ہے وہ بریک نہیں کیا اپنی پوری لائف کے اندر۔ جہاں پہ کوئی بھی مسئلہ تھا آپ نے اس وقت انہی رولز کے مطابق جو ہے وہ کام کرتے ہوئے اپنی تحریک کو جاری رکھا، اور تاریخ گواہ ہے کہ آپ کبھی بھی کسی قسم کی نہ تو آپ نے کبھی قید کے سلسلے میں کبھی کوئی جیل جانا پڑا ان کو، نہ کبھی اریسٹ ہوا ان کا۔ اور انگریز جو تھے وہ اس بات کو مانتے تھے کہ جو محمد علی جناح صاحب ہیں وہ ایک مین آف پرنسپل ہیں، اور ان کی جو تعلیمات تھی، ان کی انٹیگریٹی جو تھی، اور ان کا جو ایک پیشن تھا اور کمٹمنٹ ٹو ڈو سم تھنگ تھی، وہ آج ہمیں نہیں ملتی۔ ہمیں ان کی تعلیمات کو، ان کی جو اس پرسنالٹی ہے، اس کی انگریڈینٹس کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج پاکستان کو بہت زیادہ، اب دیکھیں کہ آئی ایم ایف کی طرف سے ہمیں کافی مشکلات ہیں، مہنگائی کی طرف کافی مشکلات ہیں، اور ہمارے پاس جو سب سے بڑی نعمت اللہ پاک کی موجود ہے وہ آزادی ہے۔ تو آج اس آزادی کی حفاظت کا ذمہ جو ہے وہ صرف افواج پاکستان نے نہیں لینا، وہ اقوام پاکستان نے بھی لینا ہے کہ ہم جو مختلف لوگ جو اس شہر میں، اس گھر میں، اس علاقے میں، اس ملک میں بستے ہیں، ہمیں مل جل کر قائد اعظم کے بنائے ہوئے ملک کی حفاظت کرنی ہے تاکہ قیامت والے دن ہم ان کے سامنے سرخرو ہو سکیں۔ اللہ پاک نے جو امانت ہمیں سونپی ہے وہ آگے والی نسلوں کو ہم اچھے طریقے سے منتقل کر سکیں۔ اس کی کرپشن کے مسائل ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، مگر جو تعلیمات قائد اعظم ہیں جس کے اندر فیتھ، یونٹی اور ڈسپلن ہے کہ ایک ہو جائیں، جیسے آپ نے کہا ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے۔ ہمارے ارد گرد کا جو ماحول ہے وہ دن بدن بدلتا جا رہا ہے، جو خطے کی صورتحال ہے اس کے اندر ایران، افغانستان، بھارت، بہت ساری مشکلات جو ہیں وہ پاکستان کو درپیش ہیں، مگر ان ساری مشکلات سے نکلنے کے لیے ہمیں واپس جانا پڑے گا
اسی سبق کی طرف جو قائد اعظم محمد علی جناح نے پڑھا، جو اس وقت علامہ اقبال نے قوم کو بتایا، اور جو ہمارے دوسرے سید کا پیغام، ہمارے جو دوسرے صاحبان تھے جو چلتے چلتے یہاں تک پہنچے، ہمیں سبق پر پھر عدالت کا، شجاعت کا، ہم سے پھر وہی دنیا کی عدالت کا کام لیا جا سکتا ہے اگر ہم وہی چیز دہرائیں. کیونکہ علامہ اقبال کی بازمان اللہ پاک یہ بار بار کہتے ہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں. تو اگر ہمیں اپنا مقام پیدا کرنا ہے تو ہمیں واپس اسی طرف سوئے حرم لوٹ کے جانا پڑے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، اور اس کے بعد جو ہمارے جو شیخ حضرات تشریف لائے جنہوں نے دین پھیلایا بر صغیر کے اندر، ہمارے دلوں کے اندر آج جو نور روشن ہے، اور ہمارے جو لیڈر ہیں قائد اعظم محمد علی جناح، ان کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے ہم اس ملک کو ایک دفعہ پھر گریٹ سے گریٹر بنا سکتے ہیں. ہمیں صرف اکٹھے چلنے کی ضرورت ہے. جی ہمارے ساتھ جی مہمان ہمارے تشریف لے آئے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام علامہ حافظ رمضان صاحب. جی جناب ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. پہلے ہم نے تھوڑا سا پرابلم ہو گیا تھا، تو میں یہ عرض کروں گا کہ جو آپ کا خاص علم کے شعبے سے تعلق ہے، اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول کہ علم تلوار سے بھی زیادہ طاقتور ہے، اس لیے کہ علم کو اپنے ملک میں بڑھائیں، کوئی آپ کو شکست نہیں دے سکتا. تو میں چاہوں گا کہ جو تعلیم کی ضرورت ہے، تعلیم کے ذریعے ہم کیسے انقلاب برپا کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو آپ کے ٹیلی ویژن کا اور قائد اعظم ٹرسٹ کے جو نمائندگان ہیں ان کو میں سن رہا تھا. سب سے پہلی بات تو آپ سب لوگ مبارکباد ہے کہ آپ لوگ یہاں انگلینڈ میں بیٹھ کے جس طرح بانی پاکستان کی برتھ ڈے کو منا رہے ہیں، تو یہ بہت قابل فخر کی بات ہے، اور اس کو پوری جو یورپ کی اور انگلینڈ کی کمیونٹی اور پوری دنیا کی جو ہے وہ اس کو سن رہی ہے. میں اس بات سے آپ کی پچھلی تصویر کو دیکھ کے آغاز کروں گا کہ حیران ہیں اہل فکر و نظر شرق و غرب کے، عزم و عمل کا اس طرح اتمام کر دیا، جو کام لشکروں سے بھی مل کر نہ ہو سکا، جو کام لشکروں سے بھی مل کر نہ ہو سکا، ایک ناتواں سے شخص نے وہ کام کر دیا. تو اگر جس ہستی کے بارے میں ہم ذکر کر رہے ہیں محترم محمد علی جناح صاحب، ان کی زندگی جو ہے ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، ایک اچھے شہری کا، ایک اچھی قومی کا، کہ کس طرح ہم ترقی کر سکتے ہیں اور دنیا کے درمیان اپنی شخصیت کو اجاگر کرا سکتے ہیں. میں یہاں کیمبرج یونیورسٹی میں فیلو ہوں، تو موسٹلی جب بھی مجھے سوشل سائنسز جو اوور آل ملتے ہیں اور پاکستان کی بات ہوتی ہے تو محمد علی جناح صاحب کی شخصیت کے بارے میں ہمیشہ تذکرہ ہوتا ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے. تو جو ان کی مین چیز تھی کہ آپ اپنی زندگی میں جو بھی آئیڈیاز، اس وقت مجھے اسپیشلی جو یوتھ ہے ان سے میں مخاطب ہوں، کہ اپنے کام کے ساتھ جو آپ کی لگن ہے اور آنیسٹی ہے اور اس کام کے بارے میں جو شعور ہے وہ بہت ہی اہم ہے. اس ٹائم ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ کافی کنفیوزڈ ہے، وہ مختلف شخصیات کو فالو کرتی ہے، لیکن اگر ہم اپنے بانی کو، ان کی لائف سٹائل کو، ان کی سٹرگلز کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں کسی اور لیڈر کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہمیں اس چیز کے اوپر فخر ہے. تو انہوں نے مختلف جگہوں پہ محمد علی جناح صاحب نے اسٹوڈنٹ سے بھی خطاب کیا، قوم سے بھی خطاب کیا کہ تعلیم جو ہے کسی بھی ملک کے لیے اٹس اے میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ. آپ تعلیم کے بغیر جو ہے آپ ترقی نہیں کر سکتے. تو آپ اس وقت اگر دیکھیں تو ہمارے پاس تعلیم نہ اس طرح ہے اور نہ تعلیم کا معیار ہے. تو ہمیں تعلیم کے معیار کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ تک لے کے جانے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارے پاس وہ تمام
سائنٹیفک یا جدید علوم ہوں جس کی بیس کے اوپر یہ ملک جو ہے اپنا نام پیدا کر سکے. تو میرا یہی کر سکے ڈاکٹر صاحب، اور تعلیم انٹرنیشنل سطح پہ ملک پاکستان میں ہونی چاہیے انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب جناب ڈاکٹر جاوید اقبال سگو صاحب ہمارے ساتھ تھے. انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کا میسج لیں گے. ابھی بہت بہت شکریہ. ابھی ہمارے ساتھ ایک اور مہمان جو ہمارے ہیں کونسل جنرل پاکستان کونسلیٹ برمنگھم سردار عدنان رشید صاحب، ان کا پیغام ہم لینے جا رہے ہیں. ان سے ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام، اور تمام سامعین کرام اور ناظرین کو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آپ سب کو میری طرف سے اور کونسلیٹ آف برمنگھم کی طرف سے یوم قائد مبارک. خیر مبارک. سردار صاحب آپ خصوصی پیغام اس موقع پر آپ ماشاءاللہ پہلے تو ہم ویلکم کرتے ہیں تکبیر ٹی وی اور پورے یو کے کی جانب سے ابھی آپ تشریف لائے ہیں، تو اب کیا پیغام جو خاص ہے قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان کا وہ ہمیں چند منٹوں میں ارشاد فرما دیں. بہت شکریہ جی. آپ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے چینل پر آنے کے لیے مجھے دعوت دی. تو یوم قائد کے موقع پر میری چند گزارشات آپ کی پیش خدمت ہیں. تو دیکھیے قائد اعظم ایک بہت بڑی شخصیت ہیں. تو ان کے بارے میں ایک معروف مورخ ہیں اسٹینلی والپرٹ. ان کا ایک قول ہے، وہ ایسا قول ہے کہ جو کہ آب زر میں لکھنے کے قابل ہے. وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ تاریخ کے دھارے کو تبدیل کر دیتے ہیں، جبکہ ان میں بھی کچھ دنیا کے نقشے کو بدل دیتے ہیں. اور پھر ان میں بھی بہت کم لوگ ہیں جو نئی قومیت کی بنا پر کسی ریاست کی تشکیل دیتے ہیں. جناح نے یہ تینوں کام کر دکھائے. اللہ 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 ماشاءاللہ. قیام پاکستان میری دانست میں ایک معجزے سے کم چیز نہیں ہے. ایک طرف برطانوی استعمار اور کانگریس کی مخالفت، اور دوسری طرف ایک قوم جو بالکل غلامی کی زنجیروں میں جھکڑی ہوئی. یہ قائد اعظم کی بلبلہ انگیز قیادت تھی، ان کی اول العزمی تھی جس نے پاکستان کے خواب کو حقیقت میں بدل دیا. اگر ہم برصغیر کی تاریخ پر نگاہ ڈالیں، بالخصوص 19ویں صدی اور 20ویں صدی کے اوائل میں برصغیر کے مسلمانوں کی تاریخ اور ان کے حالات پر، تو ہم یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ مسلم ثقافت اور اقدار اور سیاست کو اگر کسی رہنما نے صحیح معنوں میں سمجھا تو وہ قائد اعظم تھے. بے شک بے شک. آپ کی دور اندیشی دیکھیے کہ آپ نے آج سے تقریباً 100 سال پہلے ہی اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا کہ برصغیر میں اگر مسلمانوں نے اپنی دین، اپنی اقدار اور ثقافت کی حفاظت یقینی بنانی ہے تو انہیں ایک جداگانہ تشخص کی ضرورت ہے اور وہ ملنا چاہیے. بے شک بے شک. یہی خیال بعد میں تحریک پاکستان کی روح بنا. بے شک بے شک. آج جس طرح کے حالات ہیں اور مسلمانوں پر جس طرح کے مظالم بھارت میں ڈھائے جا رہے ہیں، ان پہ عرصۂ حیات تنگ کیا جا رہا ہے، میں سلام پیش کرتا ہوں قائد کے ویژن کو کہ انہوں نے ہمیں ایک الگ ملک لے کے دیا. بے شک بے شک. وہ سارے خدشات جو قائد اور ان کے رفقا نے ظاہر کیے تھے بھارت میں آج ہم مجسم صورت میں دیکھ رہے ہیں. بالکل بالکل. جی جی جی. دیکھیے آج کا دن ہے، یہ وہ دن ہے جب ہم بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. بے شک. اور صدق کے دل سے سچا شکر بجا لاتے ہیں کہ انہوں نے آج تک محنت، مضبوط ارادے اور غیر معمولی جذبے سے ہمیں آزادی دلائی، ایک علیحدہ وطن لے کر دیا. اور یہ اب ہم تک ہے کہ ہم کیسے کر کے وضع کردہ روشن اصولوں، ایمان، اتحاد اور نظم پر چلتے ہوئے ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں. بے شک. برطانیہ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی بالعموم اور برمنگھم میں خصوص، اور آپ کا چینل بات کا مستحق ہے کہ وہ یوم قائد اعظم روایتی جوش و جذبے سے منا رہے ہیں. بہت شکریہ. مجھے معلوم ہے کہ کووڈ کی وجہ سے کئی تقریبات منعقد نہیں کی جا سکی. جی جی بالکل. لیکن ہم اس جذبے کی قدر کرتے ہیں اور پاکستان سے محبت کی قدر کرتے ہیں. بے شک بے شک. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حکومت پاکستان قائد کے ویژن پر عمل کرنے کے لیے پرعزم ہے، اور ان کے حالیہ اقدامات واضح اقدامات ہیں اور احکامات ہیں کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی بھائیوں اور بہنوں کی ہر طرح سے مدد کی جائے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں
کہ کونسلیٹ اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرتا رہے گا. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ. کونسل جنرل پاکستان کونسلیٹ برمنگھم سردار عدنان رشید خصوصی پیغام دے رہے تھے. ابھی احمد علی نشائی اور فاطمہ ان کے ساتھ رابطہ آ جائے تو رابطہ ہو جائے تو ان کی ہم نظم نذرانہ عقیدت بارگاہ قائد میں آخر میں سن لیں. آپ کال ملا دیں پلیز، آپ کے پاس نمبر ہے تو زیادہ بہتر رہے گا، تاکہ آپ تھوڑا سا سن لیں ان سے تو اچھا رہے گا، تاکہ جو ہم نے ایک پروگرام دیا تو چلیں ہم اگلے پروگرام میں ان کو شامل کریں گے. ان کی کال کا انتظار تھا، بچوں کو ہم شامل کرنا چاہتے تھے. جی 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 السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا بیٹا جلدی سے شروع کر دیں کیونکہ آپ نے بہت لیٹ کال کی ہے، جلدی سے شروع کریں نظم قائد اعظم کی. یوں دی ہمیں آزادی کے دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے، احسان تیرا احسان ہے، تیرا احسان. ہر سمت مسلمانوں پہ چھائی تھی تباہی، ملک اپنا تھا اور غیروں کے ہاتھوں میں تھی شاہی. ایسے میں اٹھا دین محمد کا سپاہی، اور نعرہ تکبیر سے دی تو نے گواہی. اسلام کا جھنڈا لیے آیا سر میدان، قائد اعظم تیرا احسان ہے، احسان تیرا احسان ہے، تیرا احسان. دیکھا تھا جو اقبال نے ایک خواب سہانا، اس خواب کو ایک روز حقیقت ہے بنانا. یہ سوچا جو تو نے تو ہنسا تجھ پہ زمانہ، ہر چال سے چاہا تجھے دشمن نے ہرانا. مارا وہ تو نے داؤ کے دشمن بھی گئے مان، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے. اے قائد اعظم تیرا احسان. پاکستان زندہ باد. قائد اعظم زندہ باد. نشان ہمت و کمال قائد اعظم اور اقبال. اور میں اپنے مہمان گرامی کا جو میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں، جو آن لائن شامل ہوئے، ہمارا جو عملہ آپ تک عبد الرحمن خاص طور پر ماشاءاللہ ہمارے اسٹوڈیو انچارج، اور صاحبزادہ بلال سلطان ہمارے سی او صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں. سب کو قائد اعظم ڈے مبارک ہو. پاکستان زندہ باد. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.